अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चौथा टॉपिक शुरू कर चुके हैं और उसका नाम है टाइप। अरबिक में आप उसको कहते हैं क़िस्मुन। और उसके अंडर में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर और कॉमन नाउन यानी मारफा और नकरा इसम दो तरीके के इसम होते हैं। कुरान मजीद में ज़्यादातर इसम नकरा होते हैं, कॉमन होते हैं और उनकी पहचान ये होती है, उनकी दो तरीक़े से आप पहचान कर सकते हैं। एक तो ये कि उनके आखिर में तनवीन लगी होगी, दो पेश दो ज़बर या दो ज़ेर होंगे। और दूसरी पहचान ये है कि 7 तरीक़े से आप मारफा को पढ़ेंगे। अगर उन 7 अलामातों में से अगर 7 प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं मारफा की, उनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी किसी इसम के अंदर मौजूद नहीं है तो वो नकरा है, वो कॉमन है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है, बस जो तरकीब है उसको हमें समझना है कि हम कैसे नकरा इसम तक पहुंच रहे हैं। तो 2 तरीक़े हमने पढ़ लिए थे कि जब भी आप किसी का नाम कहेंगे कि किसी का नाम आ रहा है कुरान मजीद में, किसी जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, तो आप क्या कहेंगे, वो बेसिकली मारफा है। ठीक है, वो मारफा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि मोहम्मद, ठीक है, ये नाम है मोहम्मदुन, या आप कह सकते हैं फ़ातिमा, फ़ातिमतु, या आप कह सकते हैं मरियम। तो इस तरीके से जो भी नाम आएंगे, या आप कह सकते हैं किसी जगह का नाम लिखें, मक्का, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये मारफा कहलाएंगे क्योंकि ये नाम है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर हम किसी इसम से पहले अल लगा दें तो वो मारफा हो जाएंगे, अल मुस्लिमु या अल किताबु। ठीक है, याद रखिए आप नाम से पहले अल नहीं लगाएंगे। अलबत्ता कि कुछ नाम होते हैं जिनको पर भी अरबों ने अल लगाया है, जैसे अल अब्बास। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ़ अरब जानते हैं, यानी अरब क्योंकि उनके साथ अल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उन्हीं को कहना है। हमें हर एक नाम से पहले अल नहीं लगाना है। सिर्फ़ अरब जिनको पुकारते हैं अल लगाकर, सिर्फ़ उन्हीं को भी हम कहेंगे कि ये अल के साथ पढ़े जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है और वो है मुनादा। अच्छा, मुनादा क्या होता है? मुनादा बेसिकली वो इसम होते हैं जो हर्फ़ुन निदा के बाद आते हैं। हर्फ़ुन निदा क्या होता है? हर्फ़ुन निदा होता है या। अब जैसे आप कहते हैं या मोहम्मद, ए मोहम्मद, या आप कह सकते हैं या वलदू, ए लड़के। तो अब ये जो वलदू है बेसिकली या हर्फ़ुन निदा कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम लिख दें यहाँ पर, तो या हम कहेंगे ये हर्फ़ुन निदा कहलाएगा। ठीक है, हर्फ़ुन निदा है। और वलदू क्या कहलाएगा? यहाँ पर वलदू कहलाएगा मुनादा। ठीक है, वलदू मुनादा कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है, या हर्फ़ुन निदा है और वलदू मुनादा है। तो यहाँ पर ये जो वलदू है ना, ये भी अब मारफा कहलाएगा, प्रॉपर हो गया ये। ठीक है, ये तीसरी चीज़ थी, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमें याद रखना है ज़मायर। अब ज़मायर क्या होते हैं? ज़मायर को आप इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, इंग्लिश में आप उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। एक मिनट, प्रोनाउंस, ज़मायर को आप इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। और प्रोनाउंस के बारे में आपको पता ही है कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। यानी जैसे आप कहते हैं ही, शी, यू, आई, वी, यानी मैं, तुम, वो सब, तुम सब, वो दोनों, तुम दोनों, तुम एक मुअन्नस। तो ये इस तरीके से जो प्रोनाउंस होते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, अरबिक में भी होते हैं, तो उनको भी हम मारफा कहते हैं, प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है इंशाअल्लाह।
اچھا، پانچواں پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور پانچواں پوائنٹ ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے اشارے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اشارے کون سے ہیں؟ اسماء اشارہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ کون سے ہیں؟ یعنی وہ سب، وہ ایک، جیسے آپ پروناؤنس میں کہتے ہیں وہ سب، تم سب، یا تم. اسی طریقے سے اشارے بھی ہوتے ہیں. اشارے بس یہ آپ اردو میں بھی اشارے کہتے ہیں، یعنی وہ ایک، وہ دونوں، وہ سب، یہ ایک، یہ دونوں، یہ سب. اس طریقے سے آپ اشارے استعمال کرتے ہیں تو یہ اشارے کہلاتے ہیں. تو یہ انگلش میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں پوائنٹرس. ٹھیک ہے. یہ جب بھی آئیں گے آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پراپر ہیں، یہ بھی خاص ہیں. اور چھٹا ہے وہ کہلائیں گے اسماء موصولہ. ٹھیک ہے، اسماء موصولہ. اب اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کنیکٹرز، کنیکٹر ورڈز کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کنیکٹر ورڈز، یعنی یہ ورڈز کو جوڑتے ہیں، یہ جملوں کو جوڑتے ہیں، ورڈز کو جوڑنے میں کام آتے ہیں. تو بیسیکلی ان کو آپ کیسے پڑھیں گے، کیسے سمجھیں گے، وہ ابھی ہم انشاءاللہ اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ابھی ہم صرف 7 پوائنٹس سے گزر جائیں کہ وہ 7 پوائنٹس کون کون سے ہیں. اور لاسٹ میں ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے اسم اضافی. ٹھیک ہے، اسم اضافی. اب اسم اضافی کیا چیز ہے؟ اسم اضافی یہ ہے کہ مثال طور پہ آپ کے پاس ایک ورڈ ہے اور وہ ہے کتاب. ٹھیک ہے، کتاب لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. اب کتاب کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، پراپر ہے یا کامن ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے، دیکھیے کتاب نام تو نہیں ہے کسی کا، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی علامت نہیں ہے. تیسرا ہم نے پڑھا تھا منادا، آپ کسی کتاب کو آواز تو نہیں دیتے ہیں، یا کتابو آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں، تو یہ منادا بھی نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے حرف النداء نہیں ہے یعنی. اچھا، چوتھا پوائنٹ، یہ پروناؤن بھی نہیں ہے، یہ تو ایک اسم ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کتاب کے. اور اگر آپ اگلا پوائنٹ دیکھیں پوائنٹرز کا، اشارے کا، تو وہ بھی نہیں ہے. پھر اسماء موصولہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اسماء موصولہ میں بھی نہیں ہے، اسم موصول بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر جو 6 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نکرہ ہے. لیکن اگر اس کے بعد میں ایک ورڈ جوڑ دیتا ہوں، اللہ ہی، لفظ جلالہ کا ہم استعمال کرتے ہیں، کتاب اللہ، یعنی جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی ترجمانی ہوگی اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ اس کی ترجمانی ہوگی اللہ کی کتاب. اب اللہ جو لفظ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معرفہ یا نکرہ؟ یہ تو نام ہے، اللہ کا نام ہے. تو دنیا میں اب سب سے کوئی معرفہ کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا نام ہے، یعنی جو پراپر ورڈ ہے وہ ان میں اللہ کا نام سب سے اوپر ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ لفظ جو ہے یہ پراپر ہے. اچھا، اس کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ کتابو جڑ گیا. تو جب کسی معرفہ اسم کے ساتھ کوئی نکرہ اسم جڑتا ہے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی جوڑنے کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہاں پر یہ یاد رکھیے، اگر کا، کے، کی سے پہلے والا اسم معرفہ ہے تو بعد والا اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر تا، کے، کی سے پہلا والا اسم معرفہ ہے تو بعد والا اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. یہ اس کا آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کی یہاں پہ موجود ہے، کی، تو اب کی سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے اللہ، تو لفظ جلالہ یہاں پر معرفہ ہے، تو اب کا، کے، کی سے پہلا والا اسم معرفہ ہے تو اس کے بعد والا اسم بھی معرفہ ہو جائے گا، تو کتاب بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر کتاب بھی معرفہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے پڑھیں گے، ابھی آپ پریشان نہ ہوں، آپ بھی سوچیں کہ شاید
یہ مشکل ٹاپک ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, بس تھوڑا سا کنسنٹریشن کی ضرورت ہوگی اور تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوگی. آنے والے وقت میں آپ کو یہ ٹاپک بہت آسان لگے گا انشاءاللہ. ابھی صرف اس کانسیپٹ کو سمجھ لیے کہ یہ 7واں پوائنٹ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کا کے کی سے پہلے والا اسم معرفہ ہے, جس کو ہم اسم اضافی کہہ رہے ہیں, اگر کا کے کی سے پہلے والا اسم معرفہ ہے تو بعد والا اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی عربک ہم کیسے بناتے ہیں, کیسے ہم اس کو لکھیں گے, یہ سب انشاءاللہ آپ ڈیٹیل میں چل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے جملہ لکھا ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. مثال کے طور پہ ایک میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. اگر میں لکھتا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں, اللہ کی نشانیاں. اب یہ نشانیاں جو تھا یہ کامن تھا, لیکن کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا تو آپ کہیں گے یہ بھی معرفہ ہو گیا. اگر ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول, اب رسول جو ہے ایک نکرہ اسم ہے, رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم نے کہا اللہ کا رسول تو اب یہ رسول بھی معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ پہچان لیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد, یا ہم کہیں کہ فاطمہ کی کتاب. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے دیکھا کہ فاطمہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ کتاب بھی معرفہ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ 7 مختلف طریقے سے آپ معرفہ کو پہچانیں گے. تو آئیے ایک بار ہم پھر سے ریویژن کر لیتے ہیں کہ کیسے آپ کو پہچاننا ہے کہ کون کون سے اسم ہیں جو معرفہ ہو کر آ سکتے ہیں اور ان کی کیا پہچانیں, کیا علاماتیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی کہ جب بھی نام آئیں گے تو آپ ان کو معرفہ کہیں گے. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہم نے پڑھی جب کسی اسم سے پہلے ال داخل ہوگا تو آپ اس کو بھی معرفہ کہیں گے. تیسری چیز ہم نے پڑھی منادا, جب کوئی اسم منادا ہو کر آئے گا یعنی حرف الندا کے بعد آئے گا تو آپ اس کو بھی معرفہ کہیں گے. چوتھی چیز آپ نے پڑھی ضمائر, جب ضمائر آئیں گے, پروناؤنس آئیں گے, آپ ان کو بھی معرفہ کہیں گے. ٹھیک ہے, پانچویں چیز آپ نے پڑھی اشارے, اشارے جب بھی آئیں گے تو آپ ان کو معرفہ کہیں گے. چھٹا پوائنٹ آپ نے پڑھا اسماء موصولہ, اسم موصول جب بھی آئیں گے تو آپ ان کو معرفہ کہیں گے. اور ساتویں اور آخری چیز آپ نے پڑھی اسم اضافی. ٹھیک ہے, تو یہ 7 پوائنٹس آپ کو انگلیوں پہ یاد ہو جانا چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے اسم کی کیا پہچان ہے, تو آپ کیا کہیں گے, اسم کی پہچان کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جب بھی کسی کا نام آئے گا تو ہم اس کو اسم کہیں گے. نمبر 1, اسم سے پہلے ال داخل ہو جائے گا تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے. نمبر 1, جب بھی نام آئے گا تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے. نمبر 2, جب کسی اسم سے پہلے ال داخل ہو جائے گا تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے. نمبر 3, جب منادہ ہو کر آئے گا کوئی بھی اسم ہم اس کو معرفہ کہیں گے. نمبر 4, ضمائر آئیں گے یعنی پروناؤنس آئیں گے تو ہم ان کو معرفہ کہیں گے. نمبر 5, اشارے یعنی پوائنٹرس آئیں گے تو ہم ان کو معرفہ کہیں گے. نمبر 6, اسم موصول ہو کر آئیں گے, اسماء موصول آئیں گے تو ہم ان کو معرفہ کہیں گے. اور نمبر 7, اسم اضافی. اسم اضافی یہ ہوتا ہے کہ اگر کا کے کی سے پہلے والا اسم معرفہ ہے, پراپر ہے, تو کا کے کی سے بعد والا اسم بھی معرفہ ہو جائے گا, پراپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 7 پوائنٹس آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. اب میں آپ کو سب سے پہلے اسماء موصولہ لکھ کر بتاتا ہوں کہ یہ اسماء موصولہ کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسماء موصولہ کہتے کسے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیبل بنانی ہوگی اور ٹیبل میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا انشاءاللہ کہ یہ واحد ہے, مثنیٰ ہے اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, واحد میں آپ کہیں گے یہ رفع ہے اور یہ نصب اور جر ہے, اور اسی طریقے سے یہ رفع ہے اور یہ نصب اور جر ہے. اب میں نے 2 بار رفع کیوں لکھا, کیونکہ میں یہاں پر مؤنث لکھنے والا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مؤنث کا چارٹ بنے گا اور یہاں پہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں مؤنث. ٹھیک ہے, یہ مؤنث ہو گیا اور یہ مذکر کہلائے گا, یہ مذکر ہو جائے گا.
تو سب سے پہلے اس میں موصولہ میں آپ نے قرآن مجید میں بہت پڑھا ہوگا یہ الذی، اللذانی، الذین، ٹھیک ہے. اچھا یہ بیسیکلی واحد والا جو ہے نا یہ بیسیکلی مبنی ہے، تو یہ نصب اور جر میں بھی ہمیں الذی دکھے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ مثنیٰ پہ جائیں گے تو یہ دیکھ جائے گا اللذینی، اللذینی ہو جائے گا نصب اور جر میں. اور جب آپ جمع میں پہنچیں گے تو یہ الذین ہی رہے گا، تو یہاں پر یہ بھی مبنی ہے. تو واحد اور جمع والے کالم جو ہیں وہ مبنی ہیں، رفع، نصب اور جر تینوں ہی حالتوں میں ہمیں ایک سے دکھیں گے. لیکن مثنیٰ والا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللذانی تھا، اللذانی سے اللذینی، اللذینی ہو گیا. اب آئیے مؤنث میں، جب آپ مؤنث کا لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا اللتی، اللتانی، اور یہ ہو جائے گا اللاتی، ٹھیک ہے، اللاتی. اچھا اس کا جو نصب اور جر ورژن ہے وہ ایسے ہی رہے گا، یہ بھی مبنی ہے، اور یہ ہو جائے گا اللتینی، اور یہ رہ جائے گا نصب اور جر میں بھی اللاتی، تو یہ بھی مبنی ہے. تو مؤنث کا کالم جو ہے واحد کا اور جمع کا یہ بھی مبنی ہے. یہ رفع، نصب، جر میں تینوں ہی حالتوں میں ہمیں ایک سے دکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو بیسیکلی یہ چارٹ یاد رکھنا ہے، یہ چارٹ آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اسماء موصولہ کیا ہیں تو آپ کہیں گے الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی. اور یہ آپ کو بہت الحمدللہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں ملیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، تو الذین وہاں پر آیا. جیسے آپ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں الذی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو الذین، الذی، اس طریقے سے اسماء موصولہ آپ کو بہت دکھیں گے. تو یہ سب پراپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پراپر ہوتے ہیں. اور جتنے بھی اسم میں آپ کو لکھوا رہا ہوں ان کی 4 پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں. 4 پراپرٹیز کس سے مراد کیا ہے میری؟ ان کے اندر اعراب بھی ہوتی ہے، ان کے اندر عدد بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر جنس بھی ہوتی ہے، اور جنس کے بعد ان کے اندر قسم بھی ہوتی ہے، یعنی پراپر اور کامن. تو ہر اسم کے اندر آپ 4 پراپرٹیز لازمی دیکھیں گے. کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ہمیں ایک سے دکھتے ہیں. لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر یہ رفع میں آ رہا ہے، نصب میں آ رہا ہے، یا جر میں آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ کر آپ کو بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ، یا اگر ہم جملہ لکھتے ہیں مثال طور پہ کہ نصر اللہ موسیٰ، تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی ہے. نصر اللہ موسیٰ، تو اللہ نے موسیٰ کی مدد کی. تو موسیٰ جو ہے وہاں پر نصب میں ہے کیونکہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے. دوسرے جملے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ نصر موسیٰ حامدن، یعنی موسیٰ نے مدد کی حامد کی، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے حامدن یہاں پر نصب میں ہے، اور نصرہ کے بعد موسیٰ ہے تو ہم کہیں گے موسیٰ یہاں پر رفع میں ہے. اسی طریقے سے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، تو کا کے کی سے پہلے والا اسم اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معرفہ ہے تو کتاب بھی معرفہ ہو جائے گی. تو موسیٰ کی کتاب، تو کا کے کی سے والا جو ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ حالت جر میں ہے، موسیٰ کی کتاب. تو یہ الحمدللہ مبنی اسم کو پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشکل ہے. تو یہ آپ کا الحمدللہ ٹاپک جو ہے مکمل ہو گیا ٹائپ کا. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں. الحمدللہ آپ نے جو 7 معرفہ کو بنانے کے طریقے سیکھے تھے ان کو ایک بار ہم ریوائز کر لیتے ہیں. نمبر 1، جب بھی کوئی نام آئے گا قرآن مجید میں آپ کہیں گے یہ معرفہ ہے، یعنی پراپر اسم ہے. اس میں کچھ نہیں ہے ڈیٹیل میں پڑھنے کو، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. دوسری چیز آپ نے پڑھی تھی جب کسی اسم سے پہلے ال لگا دیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو مسلم چارٹ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، المسلمو، المسلمہ، المسلمی، اس ٹائپ سے آپ کو پورے ورڈز یاد رکھنا ہے. تیسری چیز آپ نے پڑھی کہ منادہ ہو کر جب بھی کوئی اسم آئے گا تو وہ معرفہ ہوگا. الحمدللہ اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں کچھ نہیں پڑھنا، یہ 3 پوائنٹس کافی ہیں. چوتھا پوائنٹ آپ نے پڑھا کہ جب بھی ضمائر آئیں گے، یعنی پروناؤنس آئیں گے،
تو آپ ان کو معرفہ کہیں گے، جیسے وہ دونوں، وہ سب، تم دونوں، تم سب، میں، ہم سب، اس طریقے سے۔ تو یہ بھی آپ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پڑھیں گے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل لکھوائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اشارے پڑھے، اسماء اشارے، پوائنٹرز، یعنی وہ دونوں، وہ سب، یہ دونوں، یہ سب، تو یہ بھی آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ اور پھر آپ نے پڑھا اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ یہ ہیں آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے ہیں، اللذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتী، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جب بھی آئیں گے یہ معرفہ ہوں گے۔ اور ساتواں اور آخری پوائنٹ تھا اسم اضافی، یعنی اگر کا، کے، کی سے پہلے والا اسم معرفہ ہوگا، پراپر ہوگا، تو کا، کے، کی کے بعد والا اسم بھی معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہم اس کو پھر نکرہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت بھی یہاں پر مکمل ہو چکا ہے ایپیسوڈ ختم کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔